अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। खातिन हज़रात, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है और वो है साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स और ये जो इससे रिलेटेड जो साइबर से रिलेटेड क्राइम्स हैं उनका आज ज़रा हमें तजिया करना है। और ये मैं इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि रिसेंटली इस हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं और ख़ास तौर पे इसराइल और ईरान के हवाले से ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इशू बना हुआ है। हम लोग पाकिस्तान में तो हम लोग हर वक्त ये मरीम नवाज शरीफ और दूसरे जो हैं मौलाना फजल रहमान से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन असल में जो इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमारा मीडिया न जाने क्यों कवर नहीं कर रहा। ये हमारी बहुत ही बदनसीबी की बात है कि दुनिया कहीं और जा रही है और हम कहीं और जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँ। लेकिन उससे पहले जो मैं अक्सर भूल जाता हूँ, बल्कि ज़्यादातर भूल ही जाता हूँ, वो ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। अगर आप समझते हैं कि हमारा जो चैनल है वो आपकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतर रहा है और आपको ऐसा कंटेंट दे रहा है जो आपको पसंद है या आपसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। लाइक कीजिए, लोगों को बताइए, शेयर कीजिए और कमेंट भी किया करें। और बेल आइकॉन जो है उसके ऊपर आप ज़रा उसको दबा देंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा और हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो मैं अक्सर ये बात भूल जाता हूँ क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इस तरह की नहीं हुई हुई। ये आजकल के ज़माने के लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर लेते हैं। हम लोग ओल्ड फैशन लोग हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए आप खुद ही इसको शेयर किया करें लोगों के साथ, लोगों को बताया करें और ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द मेन इशू जो आज हमारा है, वो है, आपको याद होगा कि अभी जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे अमेरिका के, उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो पार्टी के लोग थे उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि जी इलेक्शन में इंटरफेरेंस हो रही है आउटसाइड। आउटसाइड इंटरफेरेंस का मतलब ये था कि जैसे मुख्तलिफ जो मुल्क हैं वो उनके इलेक्शंस को इंटरफेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब मुख्तलिफ तरीकों से डेटा के ऊपर मुख्तलिफ अटैक्स हो रहे हैं। पिछली दफ़ा भी जो इलेक्शन हुए थे आपको याद है कि रिपब्लिकन्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इलेक्शन जो है रूस ने इनको जितवाए हैं और बहुत बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन हुई और बड़ा फड्डा पड़ा। उसी के बैकड्रॉप में आप देखिए कि ये जब अभी इलेक्शन हुए तो ये कहा गया कि जनाब ईरानियन इन्फ्लुएंस भी, इस बार पहली दफ़ा हमने सुना कि जो अमेरिका के इलेक्शंस थे उनमें ईरानियन इन्फ्लुएंस हमने देखा कि जी वहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान ने उसमें इंटरफेयर किया है। अब उसके बाद आप देखें कि सबसे बड़ी जो बात है, मैं एक चीज़ ज़रा आपसे पहले बता दूँ कि आइंदा का जो दौर है, इसमें जो जंगें हैं ना, ये होनी है डेटा के ऊपर। किसके पास कितना डाटा है, किसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, ये चीज़ें जो है ये सबसे बड़ी मैटर करेंगी और इसी के ऊपर लोगों की लड़ाइयाँ होंगी, इसी के ऊपर लोगों के ताल्लुकात ख़राब और अच्छे होंगे। तो इसलिए ये जो ईरान का मामला हुआ है, वो कि जैसे अ, मुख्तलिफ जो मुल्क हैं वो उनके इलेक्शंस को इंटरफेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब मुख्तलिफ तरीकों से डेटा के ऊपर मुख्तलिफ अटैक्स हो रहे हैं। पिछली दफ़ा भी जो इलेक्शन हुए थे आपको याद है कि रिपब्लिकन्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इलेक्शन जो है रूस ने इनको जितवाए हैं और बहुत बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन हुई और बड़ा फड्डा पड़ा। उसी के बैकड्रॉप में आप देखिए कि ये जब अभी इलेक्शन हुए तो ये कहा गया कि जनाब ईरानियन इन्फ्लुएंस भी, इस बार पहली दफ़ा हमने सुना कि जो अमेरिका के इलेक्शंस थे उनमें ईरानियन इन्फ्लुएंस हमने देखा कि जी वहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान ने उसमें इंटरफेयर किया है। अब उसके बाद आप देखें कि सबसे बड़ी जो बात है, मैं एक चीज़ ज़रा आपसे पहले बता दूँ कि आइंदा का जो दौर है, इसमें जो जंगें हैं ना, ये होनी है डेटा के ऊपर। किसके पास कितना डाटा है, किसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, ये चीज़ें जो है ये सबसे बड़ी मैटर करेंगी और इसी के ऊपर लोगों की लड़ाइयाँ होंगी, इसी के ऊपर लोगों के ताल्लुकात ख़राब और अच्छे होंगे। तो इसलिए ये जो ईरान का मामला हुआ है, वो अमेरिका से शुरू हुआ और अब ये चला गया है इसराइल की तरफ। आपको याद है कि अभी चंद माह पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, रात गए और उनकी जो एटॉमिक फैसिलिटी थी उसके अंदर ये घुस गए थे और वहाँ पे जाके इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया मुख्तलिफ अपने सोर्सेज के हवाले से और आपको पता है उसके बाद फिर सजाएं हुई लोगों को, ईरान के जो लोग थे मिले हुए थे।
اور یہ وہاں پہ رات کو جا کے 5-6 گھنٹے بیٹھے رہے. آپ اندازہ لگائیں ان کا آپریشن کتنا زبردست تھا. اور یہ جو ان کا موساد کا چیف ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا. یہ وہاں پہ گئے اور 5-6 گھنٹے بیٹھ کے تمام کا تمام جو ڈیٹا تھا یہ انہوں نے اٹھایا اور فائلیں اٹھائیں. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ پھر یہ میڈیا میں آیا کہ جناب یہ جو سائنٹسٹ تھے ان کے فخری زادے, ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ فادر آف ایرانین نیوکلیئر آپریشن ہے, اور ان کو پھر ظاہر انہوں نے ٹارگٹ کیا اور پھر مار دیا. اور جب ان کو مارا ایران نے کہا کہ جناب ہم اس کا بدلہ لیں گے. انہوں نے اس کا بدلہ اب لے لیا ہے. بدلہ انہوں نے کیسے لیا ہے؟ دیکھیے ایران کا جو معاملہ یہ سائنٹسٹ کا ہوا اس کے بعد ٹینشن آئی. انہوں نے اس طرح تو نہیں بدلہ لیا جس طرح کہ توقع کی جا رہی تھی, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن, جس سے ان کو امید ہے کہ جے سی پوآ کی جو ڈیل ہے وہ اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ اس کو خراب نہ کیا جائے. لیکن انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ سائبر اٹیک کیا ہے, اور سائبر اٹیک اتنا شدید کیا ہے کہ ایران نے جس طریقے سے وہ کر سکتے تھے اسرائیل کو اس کو چکرا کے رکھ دیا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کیسے رسپونڈ کریں, کس طریقے سے کریں. لیکن ہوا یہ ہے کہ پچھلے 2-4 دن کے اندر اندر ایک گروپ ہے جس کو کہتے ہیں پے ٹو کی, PAY پے 2 ڈیجٹ ہے, اور کی KEY. یہ ایک گروپ ہے جس نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ان کی جو مختلف ایجنسیز ہیں, مختلف کمپنیز ہیں, ان کا ڈیٹا جو ہے وہ انہوں نے مینیج کر لیا ہے, اور ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ کمپنیز ہیں, خاص طور پہ جو ڈیفنس ریلیٹڈ کمپنیز ہیں, ان کا جو ڈیٹا ہے وہ انہوں نے قابو کر لیا ہے. اب یہ جو ہیکرز ہیں, اب ان کو کچھ بھی کہہ لیں, جو اٹیکرز ہیں یا ہیکرز ہیں, ان کے جواب میں اب اسرائیلی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے بھی اپنا ایک گروپ بنا لیا ہے اور اب ہم کاؤنٹر اوفینسو کریں گے. لیکن اب کاؤنٹر اوفینسو تو ہوگا تو دیکھیں گے, لیکن ابھی تک جو ہم بات دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کے لوگوں نے کہا یہ جا رہا ہے, ابھی تک کنفرم تو نہیں ہے کہ یہ ایران کے لوگ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اوپنلی تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم نے اٹیک کیا ہے. لیکن 80 کے قریب جو کمپنیز ہیں اسرائیل کی, ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے, سائبر اٹیک. اور یہ جو تمام کی تمام کمپنیز ہیں ان میں میجر جو ڈیفنس کانٹریکٹرز ہیں اور مختلف جو ایسی بڑی امپورٹنٹ کمپنیز ہیں جو سائبر کے فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے, اور ان کا جو ڈیٹا ہے وہ انہوں نے قابو کر لیا. اب جو اسرائیلی سائبر ویجیلانٹیز کہہ لیں یا جو بھی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو کاؤنٹر اوفینسو کریں گے. لیکن پے ٹو کی جو ہے اس کا ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ یہ کیسے ہوا ہے, اور بلکہ یہ جو پے ٹو کی ہے اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ابھی تک ریویل نہیں کر سکے اسرائیلی بھی, کیونکہ جو اسرائیلی سائبر سیکورٹی فرمز ہیں اور وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جناب شاید یہ کوئی اور بھی نہ ہو. لیکن ایک چیز اس میں جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس میں انہوں نے رینسم مانگا ہے, یعنی انہوں نے کہا جی کہ آپ تاوان دے دیں, آپ اس کے پیسے ہمیں دے دیں تو آپ کا جو ڈیٹا ہے ہم آپ کو واپس دے دیں گے. اب انہوں نے یہ باقاعدہ ٹریس انہوں نے کیا ہے, کیونکہ تاوان انہوں نے لیا ہے. یہ جو کمپنیز ہیں انہوں نے تاوان دیا ہے اسرائیلی کمپنیز نے اس پے ٹو کی کو, اور انہوں نے جب ٹریس کیا تو یہ اس کا ٹریس جاتا ہے ایرانین ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینج تک. تو اب اس سے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شاید یقیناً ان کا شک ہے کہ یہ ایرانین ہے. اب اسرائیلی جو نیٹ ورک ہے اس کا ایک اور نیٹ ورک جو کہ کمپنی ہے, بہت ہی امپورٹنٹ کمپنی, وہ ہے پورٹ نیکس. یہ اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی جو ڈیٹا ہے وہ بھی انہوں نے لے لیا. اب یہ بہت ڈینجرس ایک سلسلہ ہے, کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کمپنی ہے. پورٹ نیکس جو ہے یہ پہلے اس کا نام تھا ایکسیس لیئرز, اور یہ ہیڈ کوارٹر ہے اس کا امریکہ میں اور UK میں, اور یہ بہت امپورٹنٹ اسرائیلی کمپنیز کو ڈیٹا اور ان کی جو سائبر سیکورٹی ہے وہ فراہم کرتی ہے. اب جو سیکورٹی فراہم کرتی ہے وہ خود ہی کمپرومائز ہو گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جو ہیکرز ہیں وہ کلیم بھی کرتے ہیں. انہوں نے جو ٹویٹر کے اوپر کلیم کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے مختلف کمپنیز کا ڈیٹا جو وہ لے لیا ہے, اور ان میں بہت بڑے بڑے بینکس ہیں اسرائیل کے, HMOs ہیں جو کہ ہیلتھ مینٹیننس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے باہر کے ممالک میں یہ جو HMOs ہوتی ہیں ان کے پاس ٹنز آف ڈیٹا ہوتا ہے, کیونکہ ہر بندے کا ڈیٹا انڈیویجول سے لے کر گروپس تک, فیملیز تک, یہ سب کے سب ان کے پاس ہوتا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ ٹریو ہے ڈیٹا کا جو کہ ان کے ہاتھ میں لگا ہے. اب اس میں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں
جو کہ ان کے ہاتھ لگے ہیں، اور یہ سینسٹیو باڈیز ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے. اور ان ہیکرز کا یہ کہنا ہے کہ جو پرائم منسٹر آفس ہے اس تک ان کو ایکسیس مل گئی ہے. اور ایک ڈیفنس کانٹریکٹر جو اس میں ہے وہ بہت ہی بڑا ایک کانٹریکٹر، اس کا نام نہیں انہوں نے بتایا، لیکن وہ بہت بڑے لیول کے اوپر کام کرتے ہیں. ظاہر ہے اس میں جو مختلف ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اب انہوں نے کہا ہے جی کہ 3 گیگا بائٹس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے اپلوڈ کر دیا ہے، جس میں اسرائیلی ڈیفنس کانٹریکٹر جو ہے ایلبٹ، ELBIT، یہ بھی اس میں شامل ہے. اب ایلبٹ کیا ہے؟ ایلبٹ جو ہے یہ دنیا کا ون آف دی لارجسٹ ڈیفنس الیکٹرانکس کا جو مینوفیکچرر ہے وہ یہ ایلبٹ ہے. اب یہ جو کیا کرتا ہے، یہ پرووائڈ کرتا ہے مختلف سروسز اور ٹیکنالوجی اسرائیلی فوج کے لیے. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایئر کرافٹس کو، کمرشل ایویشن کے جو تمام سسٹم ہیں، پھر نیول سسٹم جو ہیں، پھر ہوم لینڈ سیکورٹی کمپنیز جو ہیں، ان کو سارا ڈیٹا دیتا ہے. اب دیکھیے کتنا امپورٹنٹ یہ انہوں نے اٹیک کیا ہے. اچھا، اب اس میں جو اس کی پروڈکٹس ہیں اس میں تھرمل امیجنگ سسٹمز آ جاتے ہیں، گائیڈڈ میسائلز آ جاتے ہیں، ان مینڈ وہیکلز، یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ بھی آ جاتا ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا اٹیک ہے، اور اسرائیل کے اخبارات نے اس کو رپورٹ کیا ہے. لیکن اس طرح جس طرح کے ایک اٹیک ہو جاتا ہے اور ریئیکشن آتا ہے بہت شدید قسم کا، انہوں نے بڑا سبڈیوڈ قسم کا ریئیکشن اپنا شو کیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی خطرناک ایک اٹیک کیا ہے ایران نے. اور اگر ثابت ہو گیا تو ایران نے کیا، لیکن ابھی تک تمام کے تمام جو اشارے ہیں وہ اسی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جو ہیکرز ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ان کے پاس 1 ٹیرا بائٹ ٹی وی جو ہے وہ اس کی ایڈیشنل انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے، جو کہ بہت ہی بڑا سمجھ لیں کہ ایک خزانہ ان کے پاس ڈیٹا کا لگا ہے، جو کہ اب اس معاملے میں دیکھا جائے گا تو اس کے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو یہ پیج 2 کی جو ہے یہ بیسیکلی سائبر کرمنلز آپ کہہ لیں گے ان کو، جو اس کے اسٹیٹ کے لیول پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ رینسم اٹیکس کرتے ہیں. لیکن کچھ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو صرف پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کچھ ایڈیولوجیکل اور فائنینشیل موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مین جو موٹیوز ہو سکتے ہیں وہ ایڈیولوجیکل ہیں. ظاہر ہے اگر وہ ایران کی طرف سے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایڈیولوجیکل لیول پہ ان کا زیادہ چانس ہے کہ وہ کر رہے ہیں. اب یہ جو اٹیکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جو اسٹیٹ اونڈ اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کا بھی ڈیٹا ان کے پاس ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن لیک بھی کی ہے اور کہا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ ساری موجود ہیں. اب اسرائیلی ریئیکشن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لوکل ویجیلنٹس وغیرہ جو ہیں ان کے کاؤنٹر اوفینسو کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے، اور انہوں نے ایک گروپ بھی بنا لیا جس کا نام انہوں نے رکھا ہے 972 آپس. 972 آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کا ایریا کوڈ ہے اسرائیل کا فون کرنے کے لیے، تو انہوں نے 972 آپس رکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے. اور انہوں نے ایک گروپ بنایا جس میں 6 آدمی ہیں، ایک عورت ہے، 25 سے 45 سال ان کی عمریں ہیں، اور ایک گروپ انہوں نے بنا لیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا وہ کس طریقے سے اٹیک کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اسموکنگ گن نہیں ملی ہے کہ یہ واقعتاً ہم کہہ سکیں کہ یہ ایران کی طرف سے. اور یہی میرا خیال ہے ان کی کوشش ہے کہ یہ سبڈیو کریں اور یہ کہیں کہ جی نہیں یہ ایران نے نہیں کیا، یہ ویسے کسی نے کیا ہے یا ویسے، تاکہ ایران کے ساتھ ان کی بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ بے عزتی فیل کی جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران ہمیں ہیوملیٹ کر رہا ہے. کیونکہ جو PR ان کو ملی ہے، جو پوری انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل میڈیا میں ان کو جو PR ملی ہے، اس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہیوملیٹ کیا جائے. اور ظاہر ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جب سے ہم نے دیکھا ہے یہ سلسلہ ہوتے ہوئے، اور جس طریقے سے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسٹیٹ اونڈ لگتا ہے یہ گروپ ہے. کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ ویل آئلڈ مشین کی طرح، جس طرح کہ بڑی ریڈی میڈ مشین تھی، اس نے آ کے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. تو وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اٹیک جو ہے یہ ہو رہا ہے اور بہت ہی خطرناک طریقے سے ہو رہا ہے، اور یہ اگر یہ اس طرح بڑھے گا تو معاملات خراب ہوں گے. اس میں صرف ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت خطرناک لیول پہ یہ چیزیں چلیں گی. ہم دیکھیں گے، میں اس کے اوپر مزید بھی ویڈیوز کروں گا، لیکن آپ کو بتاؤں گا کہ سائبر سیکیورٹی اور سائبر اٹیکس کے حوالے سے جو بہت
इम्पोर्टेंट इशू है वो एस्पियोनॉज है, इकोनॉमिक एस्पियोनॉज जब होगा उसमें कैसे होता है उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लोग करते हैं, और ख़ासतौर पे अभी 2021 जो साल आ रहा है इसमें कितने ख़तरनाक अटैक हो सकते हैं, और ये आइंदा का जो साल होगा वो अब 2020 में तो हमने देखा उसमें कोविड की वजह से पूरी का पूरा एक सिनेरियो चेंज हो गया है, और हम देखेंगे कि इसमें मामला मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते चले जाएंगे, और उसके मैं आपको इंशाल्लाह रिपोर्ट्स भी देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।